बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कराची के बलदियाती इंतखाबात में खुफिया हाथों की जानिब से क्या खेल खेला गया। कराची की मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, कैसे हराया गया, इस हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। एक वीडियो है जनाब जमात इस्लामी की और दूसरी वीडियो है पीपल्स पार्टी की। ये दोनों अहम तरीन वीडियोस इस वीलॉग में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और क्या इमरान खान के हवाले से हाफिज साहब की भी वही पॉलिसी है जो कि इससे पहले कप्तान के हवाले से हाजी साहब की पॉलिसी थी, और नवाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का इमरान खान का आइंदा आम इंतखाबात में रास्ता रोकने के लिए क्या मंसूबा है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस मामले की तफसीलात में जाएं, जो कराची और हैदराबाद डिवीज़न के ताज़ा तरीन नताइज हैं वो आप तक रखना ज़रूरी ताकि सारा मामला बआसानी समझ आए। तो जनाब, कराची के 246 हलकों में से 235 हलकों के ऊपर इंतखाबात हुए। एक हल्का जो है पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला जीत गई थी। बिला मुकाबला जीतने की भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, माजी भी आपको बताएंगे। 10 हलकों पर उम्मीदवार फोत हो गए तो इलेक्शन ना हुए, गोया 235 हलकों पर इंतखाबात हुए और जो आखिरी नताइज सामने आए उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 93 और एक बिला मुकाबला वाली मिलाकर 94 हो गई, और जमात इस्लामी को 86, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40, नवाज लीग को 7, जेयूआई फे को 3, टीएलपी को 2, एक मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी को और 3 आज़ाद उम्मीदवार, और गोया से ये 236 रिजल्ट मुकम्मल हुए जनाब। और इनमें अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मेयर के लिए इत्तेहाद कर लें तो इनकी नशिस्तों की जो तादाद है वो जनाब 126 बनती है, जो कि सादा अक्सरियत से ज़ायद है। अच्छा, क्योंकि सारी तमाम तर तवज्जो जो है खुफिया हाथ ने कराची की जानिब रखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए, इसलिए जो हैदराबाद डिवीज़न के नताइज हैं वो ज़्यादातर टीवी चैनल्स की जीनत नहीं बन सके। टीवी चैनल्स ने उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। लेकिन हैरान कुन तौर पर हैदराबाद डिवीज़न के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इतनी बड़ी धांधली के बावजूद वहाँ की जो 155 नशिस्तें थीं, जिनमें से 145 के 146 के नताइज आखिरी इत्तला तक सामने आए, उनमें से 98 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, जबकि मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 38 नशिस्तें जीती। दोस्तों, 2013 के इंतखाबात से ही और उसके बाद फिर 2018 में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वोटिंग का एक पैटर्न है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के साथ साथ इस्लामाबाद में और कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आती है, अंदरून सिंध में भी नज़र आती है। और 2013 और 2018 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में अगर किसी सियासी जमात ने बहादरी के साथ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान के नाम पर मुकाबला किया तो वो जमात थी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब हैदराबाद के नताइज भी ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध के अंदर भी बड़ा टफ टाइम दे रही है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, वो बड़ी डेवलपमेंट्स पहले आपके सामने रखते हैं और फिर इस मामले को आगे बढ़ाते हैं जनाब। पहला है जनाब मामला हाफिज नईम ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी, जो कि मेयर के उम्मीदवार हैं कराची से जमात इस्लामी के। उन्होंने कहा कि पहले मसला हल होगा, जो है वो हल होगा, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, फिर किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो बात होगी। सिराजुल हक जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं, अमीर हैं, उन्होंने भी जो है वो पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर एहतजाज का ऐलान किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तमाम तर जो नताइज हैं वो मानने से इनकार कर दिया। और एक और अहम तरीन खबर बदीन की आपके सामने रखेंगे ताकि पीपल्स पार्टी का पैटर्न क्या है, किस तरह से ये इलेक्शन जीतते हैं, दोस्त और धांधली से किस तरह से ख़ानदानी विरासत को ये आगे बढ़ाते हैं, और किस तरह से नाम नहाद जमहूरी जमात जो है वो उसके अंदर एक बाकायदा तौर पर बादशाही निज़ाम, वरासती निज़ाम राइजा, वो इस खबर से आपके सामने आएगा, आपको अंदाज़ा होगा। दो किताबें भी हमने आपके सामने तारीखी रखी हैं। इलेक्शन 2 ये जनाब आबिद तहामी साहब की किताब है, और इंतखाबात सैयद अनवर कदाई और मोहम्मद साजिद खान की। इन दोनों से अहम तरीन इक़्तिबासात भी आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में होती है और इलेक्शन करवाती है तो फिर किस तरह से वो जो इलेक्शन है वो जीतने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पहले जिक्र कर लेते हैं बदीन का।
بدین میں بھی جناب بلدیاتی انتخابات ہوئے اور بلدیاتی انتخابات میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد منتخب ہوئے اور اس خاندان کا تعلق ہے جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سائیں بخش جمالی، ان کے 3 بھائی، ایک بیٹا اور بھتیجا جو ہے وہ کامیاب قرار پائے۔ یونین کونسل 38 میں پیپلز پارٹی کے سائیں بخش جمالی ضلع کونسل منتخب ہوئے۔ یونین کونسل 37 میں سائیں بخش جمالی کے بھائی عطا جمالی ضلع کونسل منتخب ہوئے۔ یونین کونسل 33 میں سائیں بخش کے دوسرے بھائی غلام رسول جمالی چیئرمین کی نشست پر کامیاب ہوئے۔ یونین کونسل 38 میں تیسرے بھائی صدر جمالی بھی چیئرمین منتخب ہوئے۔ یونین کونسل 37 میں بخش جمالی کا بھتیجا حاکم علی جمالی چیئرمین منتخب ہوا، جبکہ ٹاؤن کمیٹی ٹنڈو باگو وارڈ نمبر 2 میں ان کا بیٹا خان صاحب جمالی کونسلر منتخب ہو گیا۔ یعنی کس طرح سے پیپلز پارٹی نے شاہوں کی طرح، کیا جماعت ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کو نواز دیا مختلف حلقوں کے اندر وہاں پر، اور یہ ہے جناب جمہوریت بہترین انتقام۔ آگے چل کر جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا گیا، دشمن بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ بات جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہیں۔ اب ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ان دونوں کتابوں کی جانب، ان کے اقتباسات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور بھٹو کی یہ جو جماعت جو 70 سے سیاست کے اندر ہے، اس وقت سے یہ کس قسم کی حربے استعمال کر رہی ہے، جھرلو کے لیے، دھاندلی کے لیے، مخالفین کو دوش اور دھاندلی کے ذریعے، زور زبردستی کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے دبانے کی، اپنے مقابلے میں کاغذات نامزدگی نہ جمع کرا کے بلا مقابلہ منتخب کرانے کی، اور اس کے بعد الیکشن کے دن میں یہ کیا کرتی ہے، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب بات کرتے ہیں 1977 کے الیکشن کی، تو یہ ہے جناب صفحہ نمبر 531 اس کتاب کا، یہ جناب میں نے ہائی لائٹ بھی کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس میں جناب کتاب کا اقتباس ہمیں بتاتا ہے کہ 19 جنوری کو کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہوئے۔ 21 جنوری کو، یعنی 2 دن بعد 21 جنوری کو پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 17 نشستیں بلا مقابلہ جیت لیں، اور اس میں زلفی بھٹو کا علاقہ بھی شامل تھا۔ 22 جنوری کو پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کی بھی 40 سیٹیں جو ہیں وہ بلا مقابلہ جیت لیں۔ اب الیکشن 1977 ایک ایسے ماحول کے اندر ہو رہے تھے جب 70 کے الیکشن کے نتیجے میں ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اس وقت کسی قسم کی کوئی نگران حکومت کا سیٹ اپ یا نگران حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور جناب یہ تقریباً 60 کے قریب قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں انہوں نے انتخابات سے پہلے ہی، انتخابی عمل کے دوران ہی بلا مقابلہ جیتنی۔ کس طرح اس کی تفصیلات دوسری کتاب میں بھی ہیں۔ 7 مارچ کو قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے پر پیپلز پارٹی نے ایک متنازع اکثریت حاصل کر لی۔ پی این اے نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو برطرف کیا جائے۔ پی این اے نے الیکشن کا مطالبہ کیا۔ پی این اے نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ اب ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس تحریک کے بعد اور اس بائیکاٹ کے بعد پھر ہوا کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لا لگ گیا، ایک طویل مارشل لا 11 سال تک، اور اس مارشل لا کے بعد 1988 کے اندر ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی۔ اگلا منصوبہ کیا ہے آصف زرداری کا؟ یہ جو جس قسم کے انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں وہاں سے جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نواز شریف کیا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو کسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے بھی حاصل ہے، جو کہ پہلے بھی حاصل رہی؟ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ویڈیو میں۔ آگے جا کے دوسری کتاب کی جانب بڑھتے ہیں جناب، انتخابات کسر جمہوریت کی پہلی سیڑھی۔ اب اس کے اندر جناب اس کا ہے صفحہ نمبر 194، یہ بھی جناب میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جناب 1977 میں سب سے زیادہ یعنی 19 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے اندر بلا مقابلہ کامیاب ہونے والی امیدواروں میں سے 80 سے 85% کا تعلق ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی آزاد امیدوار ہوا کرتے ہیں جو بعد میں اکثر و بیشتر پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو جایا کرتے ہیں، سندھ اور بلوچستان ہی میں سے انہی دونوں صوبوں میں یہ زیادہ ٹرینڈ ہے، اور ایک مرتبہ پھر سندھ اور بلوچستان ہی کو
بیس کیمپ بنا رہے ہیں آصف زرداری کچھ خفیہ ہاتھوں کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے اور بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر کیونکہ ان کی دال نہیں گلنے والی، اسلام آباد میں بھی دال نہیں گلنے والی، اور اب سہارا لیا جا رہا ہے سندھ اور بلوچستان جیسے صوبوں کا۔ اچھا، 1977 میں سب سے زیادہ یعنی 19 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے، ان سب کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، 15 کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا، 4 کا تعلق بلوچستان کے ساتھ تھا۔ دیکھا جناب، پھر وہی سندھ اور وہی بلوچستان۔ کامیاب ہونے والوں میں این اے 154 سے حاجی نور محمد خان، این اے 155 سے میر ہزار خان بجرانی۔ ذرا ان کے ناموں پر غور کیجئے، یہی نام آپ کو آج بھی دکھائی دیں گے۔ این اے 157 سے عبد الفتح خان، این اے 158 سے غلام مجتبیٰ جتوئی، این اے 159 سے سید بشیر احمد شاہ، این اے 163 سے ذوالفقار علی بھٹو خود، این اے 164 سے سردار احمد خان، این اے 165 ممتاز بھٹو، این اے 166 مخدوم محمد زمان خان طالب المولا، مخدوم امین فہیم کا خاندان، یہ تمام خاندان وہی ہیں جناب۔ این اے 171 سے حاجی نجم الدین خان، این اے 176 سے ملک سکندر خان، این اے 177 سے رئیس علی خان، این اے 178 سے لیاقت علی خان، این اے 180 سے رئیس عطا محمد مری۔ اب بلوچستان شروع ہونے جا رہا ہے۔ این اے 197 سے تاج محمد جمالی، نام ذرا سنتے رہیے، مری جمالی۔ این اے 198 سے میر عبد النبی جمالی، این اے 199 سے پرنس محی الدین، اور این اے 200 سے میر امان اللہ گچکی شامل ہیں۔ اور اب انہی کی آل اولاد ایک مرتبہ پھر پہلے باپ میں شامل ہوئی تھی، اور اب جناب جا رہی ہے دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آصف زرداری کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے۔ اب علیحدہ سے داستان 1977 کے الیکشن میں زلفی بھٹو کے بلا مقابلہ بھی منتخب ہونے کی ہے، اور پی این اے نے ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی سندھ کے امیر مولانا جان محمد عباسی کو امیدوار نامزد کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اس وقت وہاں پر جماعت اسلامی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو تھی نہیں، لیکن مولانا کو ریٹرننگ افسر کے دفتر تک ہی پہنچنے نہیں دیا گیا، وہ اچانک اغوا ہو گئے۔ اس طرح سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اس طرح جبر کا مظاہرہ کر کے غلام مصطفیٰ جتوئی اور میر ممتاز بھٹو کو بھی بلا مقابلہ منتخب کرایا گیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر چاہے تو ان دونوں کے مصنفین کے اوپر کیس کر سکتی ہے۔ ہم الحمدللہ ہمیشہ آپ کے سامنے کتابوں کے ساتھ ثبوت، دستاویزات کے ساتھ ثبوت جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جناب ویڈیو میں ان 2 ویڈیوز کی جانب بڑھنے سے پہلے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ کیسے روکا گیا اس کا کھلا ثبوت پیش کرتی ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، عمران خان بالکل درست کہتے ہیں، ماضی سے کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 70 کی دہائی کے اندر 1970 میں جب شیخ مجیب عوامی لیگ کے سربراہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما تھے، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے زلفی بھٹو جرنیلوں کی گود میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ جرنیلوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان، مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کو توڑا۔ اس کے بعد پھر بچے کچے پاکستان کے اندر انہوں نے حکومت بنائی، اور پھر یہ کہنا شروع ہو گیا جناب کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس کے جب بھٹو کی جرنیلوں کے ساتھ نہ بنی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب بھٹو صاحب اقتدار سے ہٹائے گئے، ان کو پھانسی ہو گئی۔ اس کے بعد اینٹی بھٹو جو سارا ووٹ تھا پورے 10 سالوں کی محنت کے ذریعے اس کو ملا کر نواز شریف کے نیچے لایا گیا۔ نواز شریف کو فوجی جرنیلوں نے پروموٹ کیا۔ پوری ایک تاریخ ہے کس طرح سے انہوں نے پروموٹ کیا، بے نظیر کے مقابلے میں کھڑا کیا، بے نظیر کے خلاف 1990 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کرائی۔ اور پھر جب یہ نواز شریف بھی آہستہ آہستہ جب اپنے ذاتی مفادات کے لیے جرنیلوں سے ذرا دور ہوتے رہے، تو اس کے بعد پھر نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ایک پوری جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 80 کی دہائی کے اندر ایم کیو ایم کو انہوں نے بنایا پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے، جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کا راستہ روکنے کے لیے کیا کیا۔ عمران خان جب اپنی جو ہے وہ بھرپور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں جو ہے وہ اقتدار تک پہنچے، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ اپنا گڑ ڈالنے کا کہہ کر ظاہر یہ کیا کہ کچھ گڑ انہوں نے بھی ڈالا ہے،
اور اس کے ساتھ میڈیا کا پروپیگنڈا کر کے یہ مشہور کرنے کی کوشش کی کہ جناب عمران خان کو انہوں نے ایک صحت دلوائی، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا، اختلافات ہوئے، وہ آپ کے سامنے، اور کس طرح سے اب گھیر گار کر تمام ان سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ جو اپنے وقتوں میں بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے دعوے کیا کرتی تھیں، ان سب کو اس وقت عمران خان کے خلاف اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے گھر بھیجا گیا، اور اب یہ جو کراچی کا الیکشن ہے یہ مستقبل کے الیکشن کا ایک ٹریلر جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں اور جماعت اسلامی کی ویڈیو بھی خود بول رہی ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کی یہ ویڈیو جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کی جو انتظامیہ ہے وہاں پر وہ کس طرح سے ٹھپے لگا رہی ہے۔ یہ ذرا غور سے دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹھپے جناب لگ رہے ہیں، یہ دیکھیں تیر کے اوپر ٹھپے لگ رہے ہیں جناب، ٹھپے پہ ٹھپا، یہ دیکھیے، یہ دوبارہ سے دیکھیے، یہ ٹھپے کے اوپر ٹھپا ہوا، اس طرح سے ٹھپے کے ہاں یہ ٹھپے پہ ٹھپا جناب، تیر تے ٹھپا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری ویڈیو آپ کے سامنے جناب رکھتے ہیں ہم، اس کے ساتھ دوسری ویڈیو جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری ویڈیو ہے جناب جس کا تعلق ہے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی سے، اور جو میئر کراچی کے امیدوار ہیں جناب، ان کی ویڈیو ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں وسیم بادامی کے پروگرام میں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا کیجئے، مجھے نہیں معلوم آپ اپنے سے پہلے علی زیدی صاحب کو سن پائے نہیں سن پائے۔ ہمارا ویور یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ ایگزیکٹلی یہی بات علی زیدی صاحب نے کی ہے کہ ہمارے پاس نمبر ہے، لکھت پڑھت میں سب ہے اور ہمیں ہرا رہے، ہم آگے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات کی انہوں نے۔ نہیں، میں نے آج علی زیدی بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، ہمیں معلوم ہے تمہاری بھی یوسیاں، آپ کی بھی یوسیاں جا رہی ہیں، تو آپ بھی فارم 11 لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس موجود ہے، میں جمع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ لے آئیں، ہمارے پاس کیا کیجئے، مجھے نہیں معلوم آپ اپنے سے پہلے علی زیدی صاحب کو سن پائے نہیں سن پائے۔ ہمارا ویور یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ ایگزیکٹلی یہی بات علی زیدی صاحب نے کی ہے کہ ہمارے پاس نمبر ہے، لکھت پڑھت میں سب ہے اور ہمیں ہرا رہے، ہم آگے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات کی انہوں نے۔ نہیں، میں نے آج علی زیدی بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، ہمیں معلوم ہے تمہاری بھی یوسیاں، آپ کی بھی یوسیاں جا رہی ہیں، تو آپ بھی فارم 11 لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس موجود ہے، میں جمع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ لے آئیں، ہمارے پاس کیا کیجئے، مجھے نہیں معلوم جی اپنے سے پہلے علی زیدی صاحب کو سن پائے نہیں۔ علی زیدی نے بھی وہی بات کی اور یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، وسیم بادامی صاحب کہہ رہے ہیں، اور آگے سے وہ فرما رہے ہیں جناب کہ میں نے علی زیدی کو کہا کہ جیسے ہماری یوسیاں جا رہی ہیں بالکل اسی طرح سے آپ کی جو یوسیاں ہیں وہ بھی اسی طرح سے جا رہی ہیں، یعنی کہ دھاندلی کی نظر ہو رہی ہیں۔ تو جناب یہ دونوں ویڈیوز یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا پاکستان کی، اور کراچی کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کا راستہ روکا گیا۔ تو جناب یہ تھیں آج کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔